आदरणीय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कही गई है और बताया गया है कि समाज सेवा क्या होता है। बुद्धिर ज्ञानम समूहा क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भाई भाई वेब चा भाई में चा तपस्ये महादेवं मरुस्थलवासिनीं गंगा जलसंथा पंचं समन्वितः। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतद ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اور باتیں تھی لیکن وقت بہت ہے، میں معذرت کے ساتھ بہت مبارکباد دیتے ہوئے میں انجمن حمایت الاسلام ہاسپٹل کے شروع کرنے میں سارے نوجوان محبان بحیخہ دوستوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چند باتیں میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ اسٹیج پر کافی ودوان گیانی احباب موجود ہیں۔ میں سب کو آبھار ویکت کرتا ہوں، نام تو بہت کافی لمبے ہیں، میں سارے احباب کو بہت دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شعر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی، صدیوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی، زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اوم پورنمیدھا پورنمدھم پورنات پورنمدچھتے پورنس پورنمادھائے پورنمیواوششتے۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔ اوم سہنا بھوتو سہنو بھنکتو سہ ویریم کرواوہے تیجسودھیتمستو ما وتوشاوہے۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔ منگلم بھگوان وشنو منگلم پنڈلیکاکشو منگلایتنا ہری منگلم گرودھجا چدروپتی مہامہے تبیتے جو سمنوتے تشٹ دیوی شقا مدھے تیجو ورشی کروسو میں۔ اتھروید کا ایک منتر ہے جو صرف آخری سندیشٹا آدرنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ سماج سیوا کیا ہوتا ہے۔ بدھر جنانم سموہا چھما ستیم دما سما سکھم دکھم بھائی بھائی ویب چا بھائی میب چا تپشے مہادیوم مروستھل نواسینیم
गंगा जल संधा पंचंग समन्वितः। आज के इस तारीखी कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर सारे विद्वान, सारे एजुकेटेड डॉक्टर, हमारे महाराज और मेरे मुहिब मोहतरम आदरणीय मुफ्ती ज़ाकिर साहब और बीड़ शहर के उपस्थित बड़े विद्वान समझदार सारे अहबाबों को दिल की गहराई से सलाम करता हूँ। समाज सेवा ये बहुत अहम इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी संदेशा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात, मैंने जो हदीस पढ़ी है, आप फरमाया कि खैरुन नास, सबसे बेहतरीन लोग, मैं यनफ़उन नास, लफ्ज़ नास का इस्तेमाल किया गया है, जाति धर्म समाज का नाम नहीं लिया गया। आपने एक विशेष किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। आपने फरमाया कि तुम में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन मनुष्य वो है जिसकी ज़ात से दूसरे मनुष्य को फ़ायदा पहुँचे। ये नहीं कहा कि तुम में सबसे श्रेष्ठ वो है जो नमाजी हो, हाजी हो और उम्रा करने वाला हो, नहीं। फरमाया कि समाज सेवा, लोगों की खिदमत करने वाला, लोगों की जानो दिल से खिदमत करने वाला सबसे बेहतरीन इस ज़मीन पर वही है जिससे अल्लाह खुश होता है। इसी को कहा गया है, महर्षि वेद व्यास जी ने कहा था कि एक शख्स पैदा होगा इस दुनिया में जो समाज सेवा ही नहीं बल्कि मखलूक के लिए अपने आप को वक्फ कर देगा, सारी इंसानियत के लिए। और फरमाया बुद्धिर ज्ञानम सम्मुहा, एक बहुत अजीब संस्कृत के लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ का यूज़ हुआ है। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, यहाँ काफ़ी लोग हैं। एक बुद्धि का लफ्ज़ एक यूज़ हुआ है और एक ज्ञान का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। दोनों चीज़ें हैं और इसी फ़र्क को इस्लाम ने भी समझाया है। बुद्धिर ज्ञानम, बुद्धि के माने आते हैं समझदारी और ज्ञान के माने आते हैं तालीम, शिक्षा, एजुकेट। और जो आदमी शिक्षक व्यक्ति होता है, एजुकेटेड होता है, तालीम याफ्ता होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके मन भी शांत हो और वो अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल भी करता हो। ये दो चीज़ें जब जमा हो जाती है तो समाज में सबसे ज़्यादा समाज सुधार काम शुरू हो जाता है। लेकिन जब सिर्फ आदमी ज्ञान को लेके चलता है, बुद्धि को एक तरफ छोड़ देता है, तो फिर समाज में घोटाला और बदमाशी शुरू हो जाती है। आप यकीन जानिए, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बैठे हैं यहाँ, आप समझिए दो चीज़ें कहा गया कि वह आखिरी संदेशता दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति होगा। एक बात याद रखिए, तालीम की कमी इस्लाह छुपा लेती है। आदमी कम एजुकेटेड हो लेकिन बाअखलाक हो और उसके अंदर डिसिप्लिन हो और उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, तो तालीम ना होने के बावजूद वो बड़ा अच्छा इंसान कहलाता है। लेकिन एक तालीम है, तालीम हासिल करने के बाद अगर वो अपनी बुद्धि और कैरेक्टर को ख़त्म कर दे और एक डॉक्टर बनकर, एक कसाई बनकर लोगों के जेबों पर डाका डाले, तो ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। आप इसको एजुकेटेड ज़रूर कहेंगे, आप इसको डॉक्टर ज़रूर कहेंगे, लेकिन बाअखलाक डॉक्टर नहीं कहेंगे, इसलिए कि ये सिर्फ पेशेंट को देखते ही कहता है कि अरे आप 10 मिनट लेट कर देते तो पेशेंट आपके हाथ से निकल जाता।
یہ ایک ڈاکٹروں کی عجیب، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں امریکہ ریٹرن ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی، اور آج بھی ڈاکٹر ماجد وغیرہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ڈاکٹر ماجد سے بھی میں نے کہا تھا یہی کہ آج ڈاکٹری اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنا جو پیسہ خرچ کیا ہے کیسے جلدی وہ لوگوں سے نکالے، وہ کروڑوں روپے جو خرچ کیا ہے وہ کیسے جلد سے جلد نکالے اور وہ بڑا سے بڑا ارب پتی اور کروڑ پتی بن جائے۔ تو فوراً ڈاکٹر کہتا ہے پیشنٹ کے گارجین سے کہ تم نے بہت لیٹ کر دیے، اور 10 منٹ لیٹ کرتے تو کیس تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ تو بیچارہ ڈر جاتا ہے، وہ معافی چاہتے ہوئے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کیجئے، ہمارے پیشنٹ کو بچا لیجئے، اس کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے۔ تو اب ڈاکٹر مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں اب بل ادا کرے گا۔ اٹ از ویری ٹیکٹ، یہ ڈاکٹر ہی ہے، یہ ایجوکیٹڈ ضرور ہے، یہ ایجوکیٹڈ ضرور ہے، ڈاکٹر ضرور ہے، لیکن شاید اصلاح اور ڈسپلن نہیں ہے۔ جو پیشنٹ کے ساتھ ہمدردی چاہیے تھی وہ ہمدردی نہیں ہے، جو پیشنٹ کو وہ سیٹیفائی کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکا، وہ پیشنٹ کو بھی ڈرایا، پیشنٹ کے گارجین کو بھی ڈرایا۔ تو یہ ایجوکیٹڈ ہے، یہ تعلیم ہے، لیکن بدھی نہیں ہے۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین تعلیم اس وقت ہے جب کہ اخلاق تعلیم کے ساتھ ہو، اخلاق تعلیم کے ساتھ ہو، آدمی ایجوکیٹڈ ہو۔ آپ یقین جانیے بینکوں میں گھوٹالہ کر رہے کون؟ شتکری کر رہے، کسان کر رہے؟ نہیں، یہ بینک میں گھوٹالہ کرنے والے مینیجر ہیں، یہ ایجوکیٹڈ انسان ہے، یہ جانتا ہے کہ اس بینک میں کس کے پیسے ہیں، شتکری کے پیسے ہیں، عوام کے پیسے ہیں، لوگوں کے پیسے ہیں، لیکن پھر بھی گھوٹالہ کرتا ہے۔ تو آپ اس کو جاہل کہیں گے؟ نہیں، ایجوکیٹڈ ہے لیکن ڈسپلن اور اخلاق نہیں ہے، اس لیے اس نے گھوٹالہ کیا۔ اگر یہ مینیجر بن کر یہ سمجھتا کہ میں سماج سیوا کے لیے بیٹھا ہوں، یہ دھن یہ دولت میرے باپ کی نہیں ہے، یہ انسانوں کی ہے، یہ لوگوں کی ہے، ہمیں جس سے لینا ہے اس کو بانٹنا ہے، میری تنخواہ مقرر کر دی، میری سیلری حکومت کے طرف سے مقرر ہے، تو وہ گھوٹالہ کبھی نہیں کرے گا، وہ تو لوگوں کا پیسہ سمجھے گا۔ اسی لیے میں نے رگ وید کا ایک منتر سنایا آپ کو، چدروپتی مہامہے تبیتے جو سمنویتے تشت دیوی سخامت دے تیجو ورسی کرسمے۔ مہان بدھی، اور جس بدھی کو اللہ نے ایشور نے آپ کو دیا ہے اس بدھی کا پریوگ لوگوں کے دولت حاصل کرنے میں مت کرو، لوگوں کے دولت حاصل کرنے میں مت کرو۔ آپ بہت اچھا اسپیچ دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں سے دولت حاصل کریں، اپنے تعلیم سے لوگوں کے دولت حاصل کریں۔ تعلیم دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہی آج پورے سماج کا سب سے بڑا کینسر ہے۔ ماں باپ بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تاکہ دولت مند بن جائے۔ کیوں؟ تاکہ وہ سروس مل جائے، تاکہ اچھے سے اچھے کمپنی میں اس کو جاب مل جائے، اور اس کے گھر میں ماروتی آ جائے، ایک بنگلہ ہو جائے، سب سے پہلا خواب یہی ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ اگر اس نیت سے پڑھاتے ہیں تو بیٹا بھی اس کا جواب دیتا ہے کہ ماروتی کار میں کتا تو بیٹھتا، ماں باپ نہیں بیٹھتا ہے۔ ہاں، جس ماں باپ کا لکش تھا کہ میرا بیٹا اچھا پڑھے اور اچھی جاب کرے، اچھی سروس کرے، اس کا ایک بنگلہ ہو، اس کی ایک گاڑی ہو، اور بہت بڑا دولت مند ہو، تو بیٹا نے بھی جواب دے دیا اپنے کیریکٹر سے کہ جس نیت سے ہمارے ماں باپ نے پڑھایا ہے تم نے نیت تو کر لی، لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ میں اپنے کتے کو نہلاؤں گا لیکن ماں باپ کو کبھی نہیں نہلاؤں گا۔
اپنے کتے کے لیے صابن بھی لاؤں گا، اس کے لیے ٹاویل بھی لاؤں گا، اس کو صبح صبح ٹہلاؤں گا بھی، لیکن ماں باپ کو اگر شوگر ہو جائے تو کبھی ایک قدم بھی ان کو نہیں ٹہلاؤں گا، چونکہ ماں باپ کی نیت ہی خراب ہے ہم کو تعلیم دینے سے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا مقصد بھی بیان کیا اور ایجوکیٹڈ ہونے کا مقصد بھی بیان کیا، اور آپ کے اس مقصد کی بھوشوانی آج سے 5000 سال پہلے مہرشی وید ویاس جی نے بھی کر دیا کہ بدھر گیانم سموہا چھما ستیم، اور پھر کیا کہا مہرشی وید ویاس جی نے کہ جس تعلیم یافتہ میں بدھی ہوں گی اور شکشا ہوں گا تو اس کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ لوگوں کی غلطی کو معاف کر دے گا۔ چھما ستیم، چھما کے معنی آتے ہیں معاف کرنے والا، اور چھما کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس وقت میں جب آپ اپنی شترو پر قابو پا کر اس کو معاف کر دیں۔ ایسا نہیں کہ میرا شترو بہت دور ہے اور میں نے کہہ دیا معاف کر دیا، نہیں، آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہے، آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آخری سندیشٹا کا یہ صفت بیان کیا گیا مہرشی وید ویاس نے کہ آپ دشمنوں پر قابو پا کر بھی ایسے معاف کر دیں گے جیسا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے سماج میں جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس کار خیر میں لکھا ہے، لیکن شاید یہ کم ہے، یہ کم ہے، اس لیے کہ جو آپ کے پاس وسائل ہیں یہ پرمیشور کے طرف سے ہیں، آپ جتنا اس کو خرچ کریں گے اتنا ہی اوپر سے آپ کے پاس آئے گا، لوگوں کی خدمت کے لیے آپ جتنا خرچ کریں گے اتنا ہی آپ کے پاس آئے گا۔ ایک ویکتی کا نام سنا ہوگا آپ نے، حاتم طائی، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ اسلام سے بہت پہلے کا انسان ہے، اور 2 منٹ آپ مجھے برداشت کریں۔ حاتم طائی، پتہ چلا بادشاہ کو یہ اتنا بڑا سخی ہے کہ میں بادشاہ ہو کر بھی میرا نام، میری پبلک، میرے لوگ نہیں لیتے ہیں، حاتم طائی کا نام لیتے ہیں۔ تو اس نے ایک وزیر سے کہا کہ جاؤ اس حاتم کے بچے کی گردن کاٹ کے لے کے آؤ، اس کا کام ہی تمام کر دو۔ تو وہ پہنچا، پوچھتے پوچھتے حاتم طائی کون ہے، اور حاتم طائی کون تھا آپ کو بتاؤں، یہ حاتم طائی وہ تھا جو کھانا بدوش آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ جنگلوں میں اپنے جانوروں کو لے کر کچھ دن ٹھہر گئے، اگلے جنگل میں کچھ دن چلے گئے، تو حاتم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ جانتے ہو حاتم طائی کون ہے؟ کہا میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ سفر سے تھک کر آئے ہیں، میں آپ کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ تو جو کچھ بھی تھا اس نے کھلایا پلایا، پوچھا حاتم طائی کا نام تو بتاؤ، کہ اب بتاؤں گا، آپ ذرا اطمینان سے بیٹھیں۔ 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، تیسرے دن کھلانے کو کچھ نہیں تھا، تو جو بھی اس کے پاس تھا اس نے ذبح کیا اور اس کو کھلایا، اور سر جھکا کر کہا کہ سر حاتم طائی آپ کو چاہیے، کام کیا ہے؟ کہا نہیں میں کام نہیں بتاؤں گا، نہیں تو تم مجھے نہیں بتاؤ گے۔ کہ نہیں پہلے کام بتاؤ۔ کہا میرے بادشاہ نے کہا کہ اس حاتم طائی کا نام بہت مشہور ہو گیا، میں بادشاہ ہو کر بھی مشہور نہیں ہوں، اس کی گردن کاٹ لاؤ تو مجھے سکون مل جائے گا۔ کہا بس اتنا چھوٹا سا کام کا ہے؟ کہاں حاتم طائی کو بتاؤ تو صحیح۔ حاتم طائی نے کہا سر حاضر ہے، میں ہی حاتم طائی۔ اگر بادشاہ کی شہرت میرے گردن سے ہو جاتی ہے تو میں یہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو بھیڑ والے، اگر آپ کی دولت سے یہ او پی ڈی چل جائے، یہ ہاسپٹل چل جائے، اور بلا تفریق ہر سماج کے لیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کسی سمودائے کا نام لیں، آپ انسانیت کی خدمت کریں۔ اہنسا ستیہ مت کرو دہا، اہنسا ستیہ مت کرو دہا، شانتی تیاگچ رپیشنم ولے لوپتم۔ یہ بھاگوت گیتا کا مشہور منتر ہے، اگر اس پر بولوں تو 4 گھنٹے لگیں گے، لیکن آپ یاد رکھیے کوئی سمودائی نہیں، صرف انسانیت ہے۔ اس لیے جہاں بھی قرآن و حدیث میں، قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو کہا، کہیں نہیں، صرف چند جگہوں پر جو لوگ ہیں یا ایھا الذین آمنوا کا، ورنہ کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک ماں باپ کے سنتان سے پیدا کیا،
کیوں پیدا کیا؟ ایک ماں باپ کے سنتان ہو تم، تمہاری ماں بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سوتیلے نہیں ہو، چاہے اس کا کلر کچھ ہو، چاہے اس کا رنگ کچھ ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ اس لیے اگر ایک بھائی کو تکلیف پہنچے تو دوسرے بھائی کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے۔ یہاں کچھ نہیں کہ کس کا دھرم کیا ہے، کس کی سوچ کیا ہے، اور کون کس دھرم پر عمل کرتا ہے، نہیں، انسانیت کا سبق۔ اس لیے کہا گیا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین سریشٹ وہ انسان ہے جس سے سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ بہت وقت کافی کھو چکا ہے اور نماز کا بھی وقت ہے۔ میں آخر میں بدھائی دیتا ہوں اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہاسپٹل اور کھلے، تعلیمی ادارہ کھلے۔ بہت سارے ڈاکٹر ایسے آج ہیں جو الحمدللہ اب اس کرونا یا پھر اومیکرون جو بھی ہے سب کے لیے وہ انسانوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں۔ آج کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں میں دل کی گہرائی سے سب کو بدھائی دیتا ہوں اور سب کا ابھینندن کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو پورے مہاراشٹر کے لیے اس کو بہترین پناہ گاہ بنائے۔ کسی کا جہاں علاج نہ ہو اس کو پتہ لگے کہ ہمارا علاج بھیڑ میں ہوگا، بھیڑ کے لوگ بڑے خیر خواہ ہیں، لوگ یہاں آئے، یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کو چمکائے، اور یہاں کے کا جتنے بھی لوگ بہی خواہ اور جتنے بھی تعاون کرنے والے ہیں اللہ سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔